प्रोफेसर सिद्दीकी और फैज़ी साहब ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। पुलिस का यहाँ क्या काम? मैंने खुद को आने वाले वक्त के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया। मुझे ये इत्मीनान तो था कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो बख्त खान मेहरों को तलाश जारी रखेगा। हम दोनों ने इसलिए एक जगह एक ही गाड़ी से सफ़र न करने का फ़ैसला किया था ताकि हम में से कोई एक अगर इस लंबे सफ़र के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ भी जाए तो दूसरा किसी और सिमत से अपना सफ़र जारी रख सके। फैज़ी साहब ने नागवारी से कहा, आ जाओ भाई, दरवाज़ा खुला है। मैंने गैर महसूस तरीके से खुद को चादर में ढांपने की कोशिश की और इसी लम्हे दरवाज़ा खुला। एक पुलिस अफसर और टिकट चेकर अंदर दाखिल हुए। अफसर ने प्रोफेसर हजरात को खंदा पेशानी से सलाम किया। माजरत चाहता हूँ, आप लोगों के नाश्ते में मुखल हुआ, लेकिन हमें खबर मिली है कि कुछ जराइम पेशा अफराद इस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। चेक करना ज़रूरी था। सदीकी साहब ने हंसकर फैज़ी साहब की तरफ देखा। हाँ, जराइम पेशा सफ़र तो कर रहे हैं, मगर हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम दोनों अपनी दुनिया ही से बिना किसी को बताए चंद लम्हे चुरा कर इस सफ़र पर निकले हैं। ये बारिश, ये गाड़ी, ये पटरियों की झनकार, ये सफ़र और हम तीनों। आप चाहें तो इस जुर्म में गिरफ्तार कर सकते हैं। सिद्दीकी साहब की बात पर प्रोफेसर फैज़ी भी ज़ोर से हंस पड़े। हाँ भाई, जुर्म तो तुम्हारा वाकई बहुत बड़ा है। पुलिस अफसर भी उनकी जिंदा दिली पर मुस्करा दिया। फिर इसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरी सांसें अटकने लगीं। अफसर ने गौर से मेरे तरफ देखा। आपकी तारीफ? मुझसे पहले सिद्दीकी साहब बोल पड़े। भाई कहा ना, हम तीनों साथ हैं, मैंने धीरे से जवाब दिया। मैं अब्दुल्ला हूँ। टिकट चेकर ने मेरा टिकट देखने के लिए हाथ बढ़ाया तो प्रोफेसर फैज़ी बोल उठे, भाई इनके पास इस डब्बे का टिकट नहीं है। अब्दुल्ला मियाँ को जल्दी में ट्रेन पकड़नी पड़ी। तुम यूँ करो, इनका इसी डब्बे का टिकट बना दो, मैं इजाफी रकम दे देता हूँ। मैंने प्रोफेसर साहब के हाथ उनकी जेब की तरफ बढ़ते देखकर जल्दी से कहा, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, पैसे हैं मेरे पास। और जल्दी से गिने बगैर कुछ रकम टिकट चेकर के हवाले कर दी। जिसने मेरा नया टिकट बना दिया और टिकट बकिया रकम मेरे हवाले कर दी। पुलिस वाला जाते जाते पलटा, दरवाज़ा अंदर से ठीक से बंद कर लीजिए और कोई इमरजेंसी हो तो याद रखिएगा कि पुलिस की प्लाटून आपकी हिफाजत के लिए साथ सफ़र कर रही है। टिकट चेकर ने मुड़ते हुए अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने आपका टिकट अब्दुल्ला के नाम ही से बनाया है। और फिर मुस्कुराकर पलटा और डब्बे से निकल गया। मुझे इसकी नज़रों ने उलझन में डाल दिया। जेल के रिकॉर्ड में मेरा नाम साहिद दर्ज था, क्योंकि मेरे तालीमी रिकॉर्ड और शनाख्ती कार्ड में यही नाम लिखवाया गया था, मगर टिकट चेकर की नज़रों में छुपी मुस्कुराहट बता रही थी जैसे उसे मेरे दोनों नामों का इल्म हो। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो उसी वक्त पुलिस वाले को मेरी हकीकत बता देता, मगर वो चुप रहा। और अफसर उस पुलिस वाले ने भी तो ज़्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं की। आखिर ये क्या माजरा है? ना ही उसने मेरी कोई शनाख्त चेक की और ना मेरे को लिए और बिना टिकट सफ़र करने पर कोई एतराज़ किया। शायद वो प्रोफेसर फैज़ी और सिद्दीकी साहब के बारूक शख्सियत से मुतासिर हो गया है। मैं खुद ही ज़हन में सवाल बुनता और फिर खुद ही उनके जवाब में गढ़ता रहा। बाहर अभी तक तेज़ बारिश हो रही थी और खिड़की से बाहर के तमाम मनाजिर धुंधले हुए से थे, जैसे कोई ख्वाब में हो। अंदर कंपार्टमेंट में बल्ब की पीली रोशनी फैली थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि बाहर राहदारी से लेकर यहाँ अंदर कमरे तक पूरी बोगी की सजावट ही कदीम तर्ज पर की गई है, जैसे कभी ये ट्रेनें 50 या 60 की दहाई में चलती होंगी। आजकल तो वैसे भी नित नए तजुर्बों का दौर है। शायद ट्रेन इंतज़ामिया ने भी अपने गोल्डन जुबली या 100 साल पूरे होने पर इस डब्बे को किसी कदीमी गाड़ी की तर्ज पर सजाया हो कि इंसान अंदर से हमेशा माजी परस्त ही रहा है। इसे गुजरा हुआ वक्त हमेशा दिलकश लगता है और माजी इसे अपनी जानिब खींचता है। न जाने ये कैसा सहर है कि लोग अपने माजी या किसी गुजरे दौर का जिक्र आते ही ठंडी आहें भरना शुरू कर देते हैं। शायद हमारी रूह को पिछले ज़मानों का सफ़र पसंद है। प्रोफेसर फैज़ी ने ताज़ा काफ़ी मग्गों में उंडेली, फिर वही मखसूस बीनी खुशबू डब्बे में फैल गई। सिद्दीकी साहब ने मुझे खोए देखकर जैसे मेरे दिल का चोर पकड़ लिया। लगता है तुम्हें इस काफ़ी की खुशबू पसंद है। दोनों मर्तबा तुमने गहरे सांस लेकर महक को अपने अंदर
اتارنے کی کوشش کی۔ اس بزرگ کی نظر اور مشاہدہ واقعی بہت تیز تھا۔ جی، مجھے یہ مہک ماضی کی سنہری وادی میں لے جاتی ہے، کچھ میٹھی یادیں چھیڑ دیتی ہے۔ پروفیسر فیضی میری بات سن کر دھیرے سے مسکرائے۔ تم نے ٹائم مشین کا ذکر کیا تھا نا، تو دیکھو قدرت کی ایک اور ٹائم مشین، یہ مہک، یہ خوشبو بھی ہے جو ہمیں پل بھر میں ماضی کے اس لمحے میں پہنچا دیتی ہے جہاں ہماری حس کا پہلی مرتبہ اس سے پالا پڑا ہوتا ہے۔ بس ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے، آپ خود کو ٹھیک اسی جگہ موجود پاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ سخت موسیقی میں بھی پائی جاتی ہے۔ ماضی کی کوئی بھی سنی ہوئی دھن ایک لمحے میں زمانوں کے سفر طے کر کے آپ کو ماضی میں لے جا کر کھڑا کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی دماغ خود یہ سب یادیں، خوشبوئیں، پل اور دھنیں اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے اور وقت پڑنے پر ہمیں اسی زمانے میں پہنچا دیتا ہے۔ میں غور سے پروفیسر صاحب کی مسحور کن گفتگو سن رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، میرے ساتھ کئی بار ایسا ہو چکا تھا، خاص طور پر جلتے ہوئے کوئلے کی مہک اور دھواں ہر بار مجھے میرے ماضی، میرے بچپن کی گلابی وادیوں میں کھینچ لے جاتا، جب ہماری پہاڑی والے گھر کی چھت پر سردیوں میں ڈھیروں برف گرا کرتی اور چھت کی چمنی سے یہی دھواں اپنی ایک خاص مہک لیے سارے فضا میں پھیل جایا کرتا۔ میں ان دنوں کی گفتگو سننے میں اس قدر محو تھا کہ کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول گیا کہ اس خواب انگیز ماحول اور باہر برستی بارش کے سوا بھی کچھ ہے میری زندگی میں، اور وہ دونوں بھی کچھ عجیب مرد آزاد تھے کہ دونوں میں سے کسی کو میرے حلیے، بدحال شخصیت یا فقیری سے کوئی غرض ہی نہ تھی۔ ایسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے جیسے ہماری برسوں کی پہچان ہو، اور میں بھی اس عرصے میں خود کو جیل توڑ کر بھاگے ہوئے ایک سزائے موت کے قیدی کے بجائے انہی کا کوئی ہمدم دیرینہ محسوس کرنے لگا تھا۔ واقعی کسی کی اپنائیت محسوس کرنے کے لیے پرانے شناسائی کی شرط پوری ہونا ضروری نہیں، کچھ اجنبی بھی ہمارے دیرینہ شناسا نکلتے ہیں۔ ہاں، مگر قسمت میں ہمارا ایسے اجنبیوں سے سامنا ذرا کم ہی لکھا ہوتا ہے۔ ٹرین تیزی سے ویرانوں میں دوڑ رہی تھی، مگر باہر کا منظر ابھی تک کھڑکی کے شیشے پر جمی بھاپ کی وجہ سے واضح نہیں تھا۔ دونوں ابھی تک اسی وقت میں سفر کی بحث میں مصروف تھے۔ صدیقی صاحب بولے، گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو انسان بہت جلد وقت میں سفر کرنے کے قابل ہو جائے گا؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، البتہ ابتدا میں کچھ پیچیدگیاں ضرور ہوں گی، مثلاً یہ کہ کچھ سیاروں کے وقت کا دورانیہ اس دنیا سے بہت تیز یا زیادہ ہوگا، جیسے وہاں کے چند لمحے کچھ ارض کے کئی سال کے برابر ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی وہاں تھوڑا سا وقت گزار کر واپس آئے گا تو یہاں زمین پر اس کے ہم عمر شاید اپنی عمر کے ایک دہائی پوری کر چکے ہوں۔ اس فرق پر قابو پانے میں کچھ وقت لگے گا انسان کو۔ صدیقی صاحب نے گہرا سانس لیا۔ اور یہ جو آج کل ٹائم ٹریولز یعنی وقت میں سفر کرنے والے انسانوں کے بارے میں مختلف تھیوریز سامنے آ رہی ہیں، کیا تم ان پر بھی یقین رکھتے ہو فیضی؟ ہاں، ایسا ممکن ہے، کیونکہ ابھی کچھ مثالیں تو میں نے بیان کی تھیں۔ اصحاب کہف کا وہ ساتھی جو بازار کھانا لینے کے لیے اس زمانے کے لوگوں کے درمیان موجود تھا، وہ ان لوگوں کے لیے ایک ٹائم ٹریولر ہی تھا جو پرانے زمانے سے وقت کا سفر کرتے ہوئے صدیوں کی منزلیں طے کر کے آیا تھا۔ شرط بس پہچان کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آس پاس بھی ایسا ہی کوئی وقت میں سفر کرنے والا موجود ہو، مگر ہم اسے پہچان ہی نہ پاتے ہوں۔ اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ خود اس دنیا میں ابھی تک چند ایسے گوشے، جگہیں یا خطے موجود ہیں جہاں وقت رکا ہوا ہے، مہلک ہے، یا بہت سست یا پھر بہت تیز ہے۔ اب یہ ہماری نصیب یا ہماری جدوجہد پر منحصر ہے کہ ہم زمین کے اس خاص خطے یا ٹکڑے تک پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ جگہ اصحاب کہف والا غار ہی ہو، یا ارحام مصر یا کسی سمندر کی تہہ میں چھپا کوئی کارڈیور یا برمودا کی تکون۔ صدیقی صاحب پروفیسر کی بات سن کر عجیب انداز میں مسکرائے، یا پھر کوئی ویران پلیٹ فارم میں پرانی ٹرین۔ دونوں ہنس پڑے۔ میں نے ان کی ہنسی میں ایک عجیب سا تاثر محسوس کیا، اور پھر اچانک میرا سر بھاری ہونے لگا۔ مجھے لگا جیسے کافی میں کوئی نشہ آور دوا ملی ہوئی تھی۔
میں نے گھبرا کر کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر مجھے سارا ڈبہ گھومتا محسوس ہو رہا تھا، اور پھر ایک زوردار چکر نے مجھے ہوش و آواز سے بیگانہ کر دیا۔ میں چکرا کر گرا اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ کھلی تو ٹرین کسی پرہجوم اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ میرا سر ابھی تک بری طرح چکرا رہا تھا، شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور پلیٹ فارم پر بنے ٹھیلوں پر گیس کے بڑے بڑے ہنڈولے روشن تھے۔ میں نے آس پاس نظر ڈالی مگر یہ کیا! یہ وہ ڈبہ تو نہیں تھا جس میں میری ملاقات پروفیسر فیضی اور صدیقی صاحب سے ہوئی تھی، یہ تو کوئی ڈاک کا ڈبہ لگتا تھا۔ چاروں طرف خاکی رنگ کی بوریاں بکھری ہوئی تھیں جن میں خط ہی خط بھرے تھے۔ ڈبے کا فرش پوسیدہ تھا اور گھاس پھوس تنکوں سے اٹا پڑا تھا۔ پرانے ڈبے کی کھڑکیاں لکڑی کے تخت لگا کر بند کر دی گئی تھیں، لیکن درمیان میں کھلی درزیں تھیں جن سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میں حیرت سے چاروں طرف دیکھتا رہا، جانے میں وہاں کیسے پہنچا تھا۔ میں نے کسی اور ڈبے میں سوار ہوا تھا جو بہت عالی شان تھا، جہاں مجھے وہ شائستہ اور نفیس طبیعت بزرگ ملے تھے۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میں چکر کھا کر گرا تھا اور اس وقت بھی میرے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اچانک باہر سے کسی نے ڈبے کا دروازہ کھولا اور 2 اہلکار اندر داخل ہوئے۔ وہ آپس میں زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ "اوے، کون ہے تو اور ادھر کیا کر رہا ہے؟" مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا جواب دوں۔ دوسرا بولا، "ضرور چوری کرنے آیا ہوگا۔" "نہیں، میں چور نہیں ہوں اور یہاں چوری کرنے کے لائق کچھ ہے بھی نہیں۔" وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر، "ضرور بنا ٹکٹ چھپ کر سفر کر رہا ہوگا، ہے نا؟" "نہیں، ٹکٹ بھی ہے میرے پاس۔" میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر گزشتہ روز کا خریدا ہوا نچلے درجے کا ٹکٹ دکھایا۔ ٹکٹ دیکھ کر دونوں اچنبھے میں پڑ گئے اور "اوے بادشاہو، ٹکٹ بھی ہے تو پھر اپنے ڈبے میں بیٹھنا تھا نا، یہاں کہاں خجل خوار ہو رہے ہو؟ یہ تو ڈاک کا پرانا ڈبہ ہے۔" "اچھا، اب چلو ٹلو ادھر سے، یہ آخری اسٹیشن ہے۔ ابھی اسٹیشن ماسٹرز نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو ہماری شامت آ جائے گی۔" میں نے چکراتے سر کے ساتھ ڈبے کے در و دیوار پر آخری نظر ڈالی۔ تبھی مجھے کھڑکی کے قریب ڈبے کی اندرونی دیواروں پر کیا گیا سرخ رنگ کچھ اکھڑا سا نظر آیا اور اس کے نیچے سے پرانا ہلکا سبز اور پیلا رنگ جھلکتا دکھائی دیا۔ ہاں، میں نے پروفیسر فیضی اور صدیقی صاحب کے ساتھ جس ڈبے میں سفر کیا تھا اس کا رنگ بھی تو اندر سے کچھ ایسا ہی تھا، مگر مجھے یہ ماجرا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ڈبے سے نیچے اترا تو سامنے ہی ایک بزرگ اسٹیشن ماسٹر کی وردی میں کھڑے مجھے گھورتے نظر آئے۔ "کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟" میں نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ "غلطی سے اس ڈبے میں سوار ہو گیا تھا جناب، مسافر ہوں۔" میں نے 2 قدم آگے بڑھائے، پھر جانے کیا سوچ کر دوبارہ پلٹا۔ اسٹیشن ماسٹر ابھی وہیں کھڑا میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے پر لگی نام کی تختی پر انگریزی میں جاوید لکھا تھا۔ "جاوید صاحب، اگر برا نہ مانیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈاک کا ڈبہ کتنا پرانا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا یہ بوگی ہمیشہ سے ڈاک ڈبے کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے؟" میرا سوال سن کر وہ چونک سا گئے۔ "تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے پچھلے 22 سال سے تو میں یہاں تعینات ہوں۔ جونیئر کلرک بھرتی ہوا تھا تب سے لے کر آج تک میں نے تو اس بوگی کو اس حال میں ڈاک ڈبے کے طور پر ہی دیکھا ہے۔ البتہ بہت پہلے یہ ڈبہ کئی سال تک ریلوے شیڈ میں کھڑا رہتا تھا۔ سنا ہے کچھ دہائیاں قبل یہ کسی نئی شاندار ٹرین کے سلیپر کمپارٹمنٹ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، مگر اب تو یہ بھی برباد ہو گیا، باقی اثاثوں کی طرح۔ اسٹیشن ماسٹر جانے کیا کچھ کہتا رہا، لیکن میرا دماغ میں اتنا سن کر ہی جھکڑ سے چلنے لگی کہ اس کا مطلب جو کچھ میں نے دیکھا وہ صرف ایک خواب نہیں تھا۔ کبھی یہ ڈبہ واقعی خوبصورت سلیپر بوگی ہوا کرتا تھا، مگر وہ دونوں خوش لباس بزرگ اور ڈائننگ کار کا بہرا، وہ ٹکٹ چیکر اور پولیس والا، وہ سب کون تھے؟ کیا وہ بھی صرف میرے تخیل کی اڑان تھے؟ مگر اتنا مکمل وہم، اتنا حسین تخیل! پھر اچانک میرے ذہن میں ایک اور کندہ سا لپکا۔ فیضی اور صدیقی آپس میں جنات کے وقت میں سفر کرنے کی بات کر رہے تھے، تو کہیں وہ سارے کردار بھی جنات ہی تو نہیں تھے جنہوں نے اپنے سحر سے اس ڈبے کو کچھ دیر کے لیے وہی پرانا عالی شان کمپارٹمنٹ بنا کر مجھے دکھا دیا
جو کبھی اس بوگی کی تاریخ تھی، مطلب میں بھاگتے ہوئے اجرت میں اسی پرانے ڈاک ڈبے ہی میں چڑھا تھا، مگر چند گھنٹوں کے لیے میری نظر بندی کر دی گئی اور مجھے جنات نے ایک خواب انگیز ماحول ہی دکھایا۔ یہ سوچ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی، مطلب وہ سب پہلے سے جانتے تھے کہ میں کون ہوں، بس انہوں نے مجھے اپنے ایک کھیل کا حصہ بننے کی اجازت دے دی تھی، جو وہ شاید میرے ٹرین پر سوار ہونے سے پہلے سے کھیل رہے تھے۔ مگر اتنی پر مغز گفتگو، اتنے درست علمی حوالے، وہ کافی خوشبو، اور پروفیسر فیضی نے تو وقت میں سفر کرنے والے کچھ خاص لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، تو کیا وہ سب ٹائم ٹریولرز تھے جو وقت کی سرنگ میں سفر کرتے اچانک مجھ سے ٹکرا گئے؟ مگر یہ سب مجھے ہی کیوں دکھائی دیا؟ پھر میں نے واقعی کوئی انتہائی مکمل اور اہلیات سے مربوط خواب دیکھا تھا۔ جب سلطان بابا میرے ساتھ سفر کرتے تھے تب ایسی انہونیاں روز میرے ساتھ ہوا کرتی تھی، مگر ان کے جانے کے بعد، اور خاص طور پر جتنا عرصہ میں جیل میں قید رہا، یہ معاملات تقریباً رک سے گئے تھے۔ تو پھر اچانک یہ سب دوبارہ کیوں شروع ہو رہا تھا؟ میں اس پرہجوم اور بہت سے پلیٹ فارمز والے بڑے جدید ریلوے اسٹیشن کے مرکزی پلیٹ فارم پر کھڑا اپنی سوچوں کے یلغار میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک ہی کسی بھاگتے کلی کے زوردار دھکے سے گرتے گرتے بچا۔ کسی دوسرے پلیٹ فارم پر کوئی گاڑی لگ رہی تھی اور سارے کلی اپنے اپنے حصے کے روزگار کی طرف دوڑ جا رہے تھے۔ ماتھے پر محنت کا پسینہ اور بالوں میں وقت کی دھول، شاید ان کے حصے کی روزی نہیں، روزی انہیں یوں دوڑ کر ہی ملنی تھی۔ کتنا خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی روزی خود دوڑتی ہوئی ان کے پاس آتی ہے، اور کتنے ناشکرے ہوتے ہیں ان میں سے وہ جو پھر بھی اپنے رب کا ٹھیک سے شکر ادا نہیں کر پاتے۔ اسٹیشن کے بیرونی دروازے پر ایک ریلوے اہلکار باہر جانے والوں سے ان کے استعمال شدہ ٹکٹ لے کر جمع کر رہا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنا ٹکٹ تھمایا اور 2 قدم آگے بڑھا۔ تبھی مجھے ایک خیال آیا اور میں نے تیزی سے اپنی ساری جیبیں الٹ کر رکھ دیں۔ گزشتہ روز میں نے ڈبے میں ٹکٹ چکر سے ٹکٹ خریدا تھا اور اس نے کچھ رقم بھی مجھے واپس کی تھی، مگر 1000 بار جیبیں دیکھ لینے کے باوجود مجھے نہ تو وہ ٹکٹ ملا اور نہ ہی وہ واپس کی ہوئی رقم۔ ہاں، میری اپنی رقم ابھی تک اس طرح بڑے نوٹوں کی گڈی میں بندھی رکھی تھی اور اس میں سے کوئی بھی نوٹ کم نہیں تھا۔ میرا سر ایک بار پھر چکرا گیا۔ پروفیسر فیضی نے کہا تھا کہ دنیا میں آج بھی چند مقامات ایسے پائے جاتے ہیں جہاں وقت کی گردش تھمی رہتی ہے۔ تو کیا میں کل رات یا گزشتہ روز تک کسی ایسے ہی ماضی میں ٹھہرے لمحے کا حصہ بنا رہا؟ میں جتنا سوچتا، یہ گتھی اتنی ہی الجھتی جا رہی تھی۔ اسٹیشن سے نکلتے ہی بالکل سامنے کچھ فاصلے پر چند پولیس اہلکار ایک پک اپ کے گرد جمع تھے اور آنے جانے والے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے چہرے کو غیر محسوس طریقے سے مزید چھپا لیا اور بخت خان کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ منصوبے کے مطابق اس کو یہیں مجھ سے ملنا تھا، لیکن مجھے وہ آس پاس کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میرا دل ڈوبنے لگا، کہیں کوئی انہونی نہ ہو گئی ہو، کہیں بخت خان کو پولیس نے گرفتار نہ کر لیا ہو۔ میرا وہاں زیادہ دیر رکنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ بنا سامان کسی مسافر کو پلیٹ فارم سے نکلتے دیکھ کر کوئی بھی پولیس والا شک میں پڑ سکتا تھا۔ میں نے خود کو مسافر کی نکلتی بھیڑ کے دہاڑے میں چھپائے رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی تاکہ پولیس کی گاڑی سے دور جا سکوں، لیکن تبھی سامنے سے آتے ایک اجنبی شخص نے غور سے میرا سر دیکھا اور لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم عبداللہ ہو نا؟ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔